बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा 70 मरतबा क्यों पढ़ाई गई थी? हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को किसने शहीद किया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कलेजा किसने चबाया था जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की लाश देखी जो बुरी तरह मुबारक अज़ा को काट कर मसख कर दी गई थी, तो क्या कसम खाई थी? हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कब्र अनवर कहाँ वाक़िए है? प्यारे दोस्तों, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आज हम आपको हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत का इंतहाई दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे। नाज़रीन, माह शिवाल सन 3 हिजरी में गज़वा ओहद पेश आया। गज़वा ओहद में मुसलमानों के लश्कर की क़यादत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे और सहाबा कराम की तादाद तकरीबन 700 थी और कुफार दुश्मन की क़यादत अबू सुफियान कर रहे थे और मुशरिकीन की तादाद तकरीबन 3000 थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी पर 50 तीर अंदाज को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो वहां से हरगिज न हटें जब तक उन्हें हुक्म न मिले। जंग शुरू हुई और कुफार के बहादुर जंगजू कत्ल हुए तो उन्होंने पसपाई इख्तियार की और भाग गए और इस पहाड़ी पर जो लोग भी खड़े थे उन्होंने समझा कि मुसलमान जंग जीत गए। उस पहाड़ी वालों ने सिवाय 2-3 अफराद के अपनी जगह छोड़ दी और दुश्मन ने पहाड़ी को खाली देखा तो पहाड़ी के पीछे से घुड़सवार दस्तों के जरिए हमला कर दिया। प्यारे दोस्तों, इस दस्ते के सलार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे जबकि पैदल फौज भी वापस पलट आई। यूं जंग का पांचा पलट गया। मैदान जंग में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जिस जानिब निकलते दुश्मन की सफ उलट देते। वो दोनों हाथों में तलवार लिए महपैकार थे। अरता बिन शर्जील को कत्ल करने के बाद सबा बिन अब्दुल अजीज गिबशानी उनके सामने आया। ये शख्स बड़ा बहादुर था और अबू नियार की कुनियत से मारूफ था। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे पुकार कर कहा, ओ अनमार के बेटे, कहाँ जाता है? इधर आ जरा, 2 हाथ कर ले। ये सुनकर वो भी हनकारता हुआ आपकी जानिब बढ़ा। दोनों बहादुर भी थे और जंग के रमजो असरार से वाकिफ भी, चुनाचे दोनों एक दूसरे पर हमला आवर हुए। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ऐसा कारीवार किया कि अबू नियार ढेर हो गया। प्यारे दोस्तों, जंगे बदर में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथों कुरैश के मोअज़्ज़िज़ घरानों के बहुत से ज़ी-वक़ार सरदार मौत की घाट उतर गए थे। मक्का से चलते हुए चिबर बिन मतौम ने अपने हबशी गुलामों वहशी बिन हरब से मुखातिब होकर कहा, तुम अगर जंग में हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। जिबीर बिन मोतम का चचा तैमा बिन अदी जंग बदर में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथों कत्ल हुआ था। वहशी को उसके आका के अलावा कुरैश के बहुत से दीगर सरदारों ने भी इनाम का लालच दिया था। खास तौर पर सलारे लश्कर अबू सुफियान की बीवी हिंद बिन्ते अता ने वहशी का यह कारनामा सर अंजाम देने की तरगीब दिलाई थी। मक्का से चलने के वक्त से लेकर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत तक जब भी हिंदा को वहशी नजर आता उससे कहती, ए वहशी, तू हमारा सीना ठंडा कर, हम तेरा दिल खुश कर देंगे। वहशी हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुकाबले पर आने की जुर्रत नहीं कर सकता था, मगर उसके पास एक ऐसा फन था जिस पर इत्माद करते हुए उसने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कत्ल करने की हामी भर ली।
وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم بھی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا نہیں پہنتے تھے۔ سبا بن عبد العزیز کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اونٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناک کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا مگر پھر گر گئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائی۔ ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک اور کان کاٹ لیے اور پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہا مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضاء جسم کا ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فی البعد یہی اشعار کہے: ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک اور جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیشبہ اور اپنے بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں اپنی مانی ہوئی نزاع پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میرے بیٹے کی ہڈیاں قبر میں گھل سڑ گئی ہوں گی۔ ہندا بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کے ہم نامی صحابہ حضرت ہند بن اساسہ بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، جن کا ذکر ابن ہشام نے بھی اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر یہ ہے: تو بدر میں بھی ذلیل اور رسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی تو ذلت ہی ذلت تیرا مقدر ہے۔ اے بہت غیبت کرنے والی بڑے کافر کی بیٹی! حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ انسانی کی ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی شفقت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے۔ صبر و استقامت اور تقوی عزمیت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھرتے غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے، ہر کار کیرک میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے پھوپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے پرندے کھائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کی 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی اور قرآن مجید کی سورۃ خلق کی آیت نمبر 126 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے۔ اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا اور خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ پیارے دوستو، ابن کثیر اور امام القرطبی نے اپنی تفسیروں میں ان آیات کی شان و نزول اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مسئلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مسئلہ یعنی لاش کے ٹکڑے کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ بولا کے کتے بکا بھی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی بھی تلقین کی اور آپ کے
کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو 7ویں آسمان پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ وسط الرسول لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور انہیں مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کے مثلِ شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے، میں جہالت کے طور طریقوں سے منتفر ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں کا اشکا سیل رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے زبیر کو 2-4 چادریں دے دی تھیں اور فرمایا کہ یہ اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابہ شہید ہو گئے تھے جس کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر میں انصاری صحابہ کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ان کا نماز جنازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں پڑھائی جاتی۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن حشش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔